नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तस्मिया के मुतल्लिक़ गुफ्तगू आप समाअत फरमा रहे थे। कल की गुफ्तगू में मैंने ये बात ज़िक्र की थी कि बिस्मिल्लाह कुरान पाक की एक आयत का जुज़ है, इसलिए ये कुरान पाक का हिस्सा है। हर सूरत के आगाज़ में जो बिस्मिल्लाह लिखी जाती है ये उस सूरत की आयत नहीं है। इसी वजह से जब हम अपनी नमाज की किरात शुरू करते हैं तो किरात जब नमाज जारी हो, ऐसी नमाज की जिसमें बुलंद आवाज़ के साथ किरात होती है, तो आप देखते हैं और सुनते हैं कि वहाँ पर हमारी बुलंद आवाज़ के साथ तलावत का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से होता है। अगर ये सूरह फातिहा का या दीगर सूरतों का हिस्सा होती या उनकी पहली आयत होती तो इसका आगाज़ फिर किरात का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को बुलंद आवाज़ से पढ़ने से होता। और बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन, वो अपनी नमाज़ों का जब आगाज़ करते थे, जारी नमाज़ों का, तो किरात का आगाज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से किया करते थे। तो पता ये चला कि ये दो सूरतों के दरमियान फसल के लिए तो है, लेकिन सूरत का जुज़ नहीं है। अब जो मुशरिकीन थे ज़माना जाहिलियत से ही उनकी ये आदत थी कि हर दौर में शिरक करने वाले जो लोग हैं वो अपने बुतों के नाम से अपने कामों का आगाज़ करते थे। एक तसव्वुर होता है हर मज़हब में कि हमारे कामों में आसानी पैदा हो, हमारे कामों में मुश्किलात जो हैं वो दूर हों। तो ये आसानियाँ पैदा करने के लिए, मुश्किलात को कम करने के लिए हर मज़हब के लोग जो है वो अपने कुछ तरीके, कुछ अतवार वो इस्तेमाल करते हैं। अब मुशरिक क्या करते थे, वो अपने बुतों के नाम पर अपने कामों का आगाज़ करते थे। लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, ये उनके बड़े बड़े बुत हैं मुशरिकीन मक्का के। अब जब भी कोई काम करते थे वो क्या करते थे, इन बुतों का नाम लेकर कि हम इन बुतों के नाम से इनसे बरकत हासिल करते हुए अपने काम का आगाज़ कर रहे हैं। अब ईमान वालों को तलकीन की गई है कि जब भी आप जो है वो किसी काम का आगाज़ करें तो उसके आगाज़ में आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शुरू से ही जब भी कोई काम शुरू फरमाते तो उसके शुरू में बिस्मिक अल्लाहुम्मा, बिस्मिक अल्लाहुम्मा ये अल्फाज पढ़ते थे कि अल्लाह मैं तेरे नाम से इस काम को शुरू कर रहा हूँ। लेकिन ये उस वक़्त तक था कि जब तक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का नुज़ूल नहीं हुआ था। अब जब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नाज़िल हो गई तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था आखिर वक़्त तक कि जब भी कोई काम होता उस काम के आगाज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा करते थे। और उम्मत को भी आपने यही तलकीन फरमाई है। एक हदीस है, मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फ़हुवा अबतर व फ़ी रिवायतिन फ़हुवा अगता, कि हर वो काम कि जो ठीक मुनासिब जायज़ काम हो, हर जायज़ काम में जो आदमी उसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता फ़हुवा अबतर, ये बेबरकता काम है, अधूरा ही रह जाता है। अगता, इसकी कोई बरकत नहीं होती। तो लिहाजा बरकत तब भी आएगी कि जब हम अपनी तमाम चीज़ों में उसका आगाज़ करते हुए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। अब दूसरी बात यह है कि इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने एक बात ये भी लिखी है कि ये जो बिस्मिल्लाह है ये अल्लाह ने सारी उम्मतों को अता की थी। यानी हर नबी जो है वो अपने काम का आगाज़ किससे करते थे, बिस्मिल्लाह से किया करते थे। जब हमारे अक्सर जो मुफस्सिरीन उनकी राय एक ये भी है कि ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो है ये उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियत है। अल्लाह ने जो उम्मत को जो खुसूसियात अता की हैं उनमें से एक खुसूसियत ये है कि अल्लाह ने इस उम्मत को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी अता की है। ये इसकी खुसूसियत है। अब दो बातें सामने आ गई हैं। एक में तो ये है कि जो इमाम सयूती ने फरमाई कि हर नबी जो है बिस्मिल्लाह से आगाज़ किया करते थे, जबकि बाद मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि ये खुसूसियत है इस उम्मत की
اب ان میں بظاہر طہارت نظر آتا ہے، تو پھر اس میں اکابرین نے تطبیق کی ہے۔ تطبیق کا معنی کیا ہے کہ دونوں کو آپس میں اس کا حل نکالا ہے ملا کر۔ کیا حل نکالا؟ کہ ہر نبی اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے نام سے کیا کرتا تھا، یہ بات تو متعین ہے، لیکن جو مخصوص الفاظ ہیں کہ کن نام، کس وجہ سے، کن الفاظ کے ساتھ وہ اللہ کو یاد کر کے آغاز کرتے تھے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو خاص الفاظ ہیں یہ صرف اس امت کو میسر آئے ہیں۔ اب باقی جو ہے وہ اللہ کے نام سے آغاز کرنا، اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی ایک کھلے چٹگل میدان میں جہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے، وہاں پر وہ اتنی بڑی کشتی بنا رہی ہیں، کوئی چھوٹی کشتی تو نہیں تھی۔ آپ اندازہ کریں وہ کشتی کتنی بڑی ہوگی کہ جس میں رب نے حکم دیا کہ اس وقت جتنی چیزیں موجود ہیں نا، ان میں سے ہر ایک کا جوڑا جوڑا آپ نے جو ہے اس پہ سوار کر لینا ہے۔ تو ہر چیز کا، جانوروں کا، پرندوں کا، انسانوں، جتنے انسان ہیں وہ سارے جو ایمان والے ہیں وہ سارے اس پر بیٹھ جائیں، کتنی بڑی کشتی بنی ہوگی، اور بنے بھی ایسی جگہ پر کہ جہاں ایک پانی کی ایک بوند بھی نہ ہو، ایک ریگستان میں کھلے چٹگل میدان میں بنا دی جائے۔ اب وہاں پہ وہ کشتی بنائی گئی اور کفار مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ یہاں بھی کشتی چلے گی۔ اب اللہ نے کیا کہا جب کشتی تیار ہو گئی نا، پہلے تو اللہ نے کہا کہ میری نگرانی میں آپ کشتی تیار کریں، کشتی بنائی گئی۔ اب اللہ نے کیا کہا، قال ارکبوا فیہا، اب اس میں سوار ہو جائیے، وقت آ گیا ہے۔ نشانی بتائی تھی فارت تنور کہ پانی جو ہے ابلے گا، ایک تھوڑا سا ایک جگہ سے چشمہ نکلے گا، بس سمجھ جانا کہ اب آنے والا ہے، کام شروع ہو گیا۔ تو اب کیا کرنا ہے، قال ارکبوا فیہا، اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور ساتھ کیا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اس اللہ کے نام سے کہ جو اس کشتی کو چلانے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے نام سے کیسی چلائی ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کشتیاں بناتے ہیں وہ کہاں پہ بنتی ہے؟ سمندر کے کناروں پر، قریب کے علاقے میں، جہاں پہ سمندر ہوں، جس شہر میں قریب سے سمندر گزرتا ہو، ساحل سمندر پر وہ جگہ ہوتی ہیں، وہاں پہ کشتی بنتی ہے، پھر بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے جو ہے وہ اس کو دھکیل کر پانی میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب کشتی کو پانی کے اوپر جب پہنچایا جاتا ہے، اب اللہ نے کہا تو خشکی پہ پیدا بنا کشتی، اور جب میرا نام لے کے اس پہ سوار ہوگے نا، تو یہ دنیا کا ایک انوکھا واقعہ ہوگا کہ میں کشتی کو پانی کے اوپر نہیں پہنچاؤں گا، پانی کو کشتی کے نیچے پہنچا دوں گا۔ اب پانی پہنچ جائے کشتی کے نیچے، خود ہی جہاں پہ کھڑی تھی وہاں سے ہی چلنے لگ پڑی۔ تو یہ ہے جی وہاں پہ ذکر ہے کیا، قال ارکبوا فیہا بسم اللہ، یہ بسم اللہ کا لفظ وہاں پہ آیا ہے۔ پھر سورہ نمل میں کل میں نے ذکر کیا تھا، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ منقول ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہیں، یہ میرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے تلقین فرمائے تھے کہ جو انہوں نے خط میں لکھ دیے تھے، صرف بسم اللہ نہ ہو، پوری بسم اللہ انہوں نے لکھی ہوگی الرحمن الرحیم والے الفاظ کے ساتھ، کیوں قرآن پاک نے اسی کو نقل کیا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی یہ خصوصیت ہے۔ تو یہ تذکرہ دو جگہ یہاں پہ ہیں، اور تیسری جگہ میں اللہ کے نام سے کام کو شروع کرنے کا جو ذکر ملتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی غار حرا میں کئی دن تک عبادت کے لیے چلے جاتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے آپ کے لیے کچھ کھانے کا کچھ سامان ساتھ دے دیتی ہیں، جب وہ کھانے کا سامان ختم ہوتا ہے یا تو پہنچا آتی ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ حضور واپس تشریف لے آتے ہیں۔ اب اسی حالت میں کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل امین آئے، اور پہلی وحی کیا تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں بھی اللہ کے نام سے آغاز کرنے کا۔ تو یہ وہ جگہ ہیں قرآن پاک میں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اللہ کے نام سے آغاز کرنے کا، یا لفظ بسم اللہ جو ہے ان کا وہاں پہ جو ہے وہ دلیل موجود ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، اور ایمان والوں کو تلقین ہے کہ وہ اللہ کے نام سے کاموں کو شروع کریں، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی عظمت والی آیت جو ہے یہ عطا کی ہے، اور اپنے کاموں کا آغاز کس سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب حدیث میں بہت ساری حدیث ہیں اس کے فضائل میں، ایک حدیث میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پر یہ بسم اللہ نازل ہوئی
تو اس وقت جو ہے یہ ہوائیں ساکن ہو گئی کہ آج کون سی آیت آ رہی ہے، اور اللہ نے یہ جو فرشتے، یہ جو شیطان ہیں زمینوں پر، یہ آسمانوں کی طرف اوپر چڑھ جاتے تھے، اب ان کو روکنے کے لیے آسمان سے فرشتوں نے ان پر یہ وہ شعلے برسائے، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے قسم اٹھا کے کہا کہ جو بندہ بھی اپنے کام کے آغاز میں اس کو پڑھ لے گا، جس چیز پر بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی میں ضرور اس میں برکت عطا کروں گا۔ تو یہ وہ جو ہے وہ آیت ہے، یہ وہ لفظ ہیں کہ جو ہم اپنی کام کے آغاز میں پڑھتے ہیں۔ اب دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اب جہنم کے دروگے کتنے ہیں؟ تو قرآن پاک میں ہے علیات تسعۃ عشر، سورہ مدثر میں، کہ اللہ نے 19 دروگے لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں بھی بڑی عجیب بات ہوئی کہ مشرکین جو ہے نا، یہ جب قرآن پاک نازل ہوتا تو اللہ نے ہدایت سے ایسا ان کو اندھا کر دیا تھا کہ دلوں پہ مہر لگی تھی کفر و ضلالت کی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ مان لیں، اب کیا ہوا، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس کا تمسخر اور مذاق اڑاتے تھے، اور یہ تمسخر اور مذاق اڑانا ہی یہ اتنی بڑی بدبختی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اڑانا، اس کی وجہ سے اللہ ہدایت کے دروازے ان پہ بند کر دیتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر انابت ہوتی ہے نا، بے شک کفر کی حالت میں کیوں نہ ہو، پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جب انابت پیدا ہوتی ہے پھر اگلے قدم پہ اللہ اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ لیکن جو تمسخر اڑا رہا ہو تو کب ہدایت ملے گی؟ اب یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب قرآن پاک پہ آیت نازل ہوئی علیات تسعۃ عشر، اللہ نے 19 فرشتے جو ہے وہ اس میں لگا مقرر کر دیے۔ پوری جہنم پہ کتنے فرشتے ہیں؟ 19 فرشتے۔ اب آپس میں انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ بھائی یہ 19 کی کیا ضرورت تھی، 20 کیوں نہیں تھے، یہ 50 کیوں نہیں ہے، اتنی بڑی جہنم ہے تو اس پہ جو ہے وہ سینکڑوں میں کیوں نہیں ہے؟ اور پھر جو بڑے بڑے جو مشرک تھے نا، ابو جہل وغیرہ دوسرے تیسرے، تو وہ کہنے لگے، ایک نے کہا، ایک وہ جو پہلوان تھا ان کا، اس نے کہا تھا یہ 15-16 جو ہے وہ تو میں اپنے ہاتھ میں قابو کر لوں گا، باقی 2-3 جو ہے وہ تم قابو کر لینا۔ انہوں نے اللہ کی طاقت کو اتنا کمزور سمجھا ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس ان کو ہم قابو کر لیں گے، کہتا تھا 15-16 تو میں قابو کر لوں گا، 2-3 بچ جائیں گے، وہ تم سے نہیں قابو ہو سکیں گے۔ اب قرآن پاک نے کہا کہ میں نے ان کی تعداد کو ان کے لیے آزمائش اور فتنہ بنا دیا ہے کہ جب اللہ کی شریعت کا تمسخر اڑائیں گے تو میں ان کے لیے اپنی ہدایت کے دروازے ہی بند کر دوں گا، دلوں پہ مہر لگ جائے گی۔ یہ کفر ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ وہ 19 ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب جو جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے وہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الفاظ ہیں یہ بھی حروف ہیں، وہ بھی 19 ہیں۔ اب بسم اللہ کے حروف جو ہیں یہ بھی 19 ہیں۔ اب 19 دروغوں سے بچنے کے لیے اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے ہر کام کا آغاز اپنے رب کے نام سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں۔ اور وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کی تھی، حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پہ پیچھے سوار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں یہ چلتے چلتے اونٹ کو جو ہے وہ کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ اب قریب تھا کہ یہ بچہ گر جاتا، جب وہ گرنے لگا تو اس نے شیطان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تیرا ستیہ ناس ہو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے گالیاں مت دو، گالیاں دینے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ تو وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میری جو حرکت ہے یہ ٹھکانے لگ گئی ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ بلکہ تم کیا کرو کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو بسم اللہ پڑھو، اس کی وجہ سے شیطان بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کا کباڑہ ہوتا ہے شیطان کا، کس سے؟ کہ جب ہم اپنے کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ برکتیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز میں، کھانے سے پہلے کوئی بھی اچھا کام ہو، کوئی بھی جائز کام ہو، اس کے آغاز میں کیا تلقین فرمائی ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ حضرت سلمہ ایک بچہ تھا، یہ کون ہے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے نکاح فرمایا تھا تو یہ بیوہ تھی، ان کے خامند فوت ہو گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا، اور خامند بھی ایسے۔ یہ سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میری اور میرے خامند میں آپس میں جو تعلق تھا نا، وہ یادگار قسم کا تعلق تھا، ایسی محبت تھی کہ ہم نے آج تک کسی سے سنی نہیں تھی۔ اب میرے خامند بیمار ہوئے تو میرے خامند جاتے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں،
اللہ کے نبی جو بھی حدیثیں بیان فرماتے، جو تلقین فرماتے، وہ یہ واپس آ کے مجھے سناتے تھے۔ وہ ساری باتیں جو حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو یاد تھیں، وہ ساری حدیثیں مجھے بھی یاد تھیں۔ اب کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی کہ جس آدمی کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر، تو اللہ اس کو اس سے اچھا عطا کرتے ہیں۔ وہ دعا تلقین فرمائی ایک حدیث میں، وَاخْلُفْنِی خَیْرًا مِنْہَا، کہ یا اللہ مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا کر۔ اِنَّ لِلَّہ پڑھے، صبر کرے اور یہ دعا پڑھے تو اللہ اسے بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بس یہ حالات چلتے رہے، پھر اچانک کیا ہوا، ایک دن میرے خامند بیمار ہو گئے اور کیفیت یہ تھی کہ اب یقین ہو گیا کہ یہ نہیں بچ پائیں گے، تو مجھے کہنے لگے کہ جب میں مر جاؤں نا تو یہ آیت پڑھنی ہے، اِنَّ لِلَّہ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون، اور وہ حدیث کے مطابق یہ الفاظ پڑھنے، وَاخْلُفْنِی خَیْرًا مِنْہَا، یا اللہ مجھے اس خامد سے بہترین خامد عطا کر۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے روتے ہوئے کہا کہ آپ سے زیادہ اچھا خامد کائنات میں میرے لیے کون سا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو اس کا اثر نظر آئے گا تجھے۔ اب کہتی ہیں میں نے کہہ دیا، جب میرے خامند فوت ہوئے، ٹوٹا ہوا دل تھا، روتے ہوئے میں نے یہ الفاظ تو کہہ دیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، کہہ دوں۔ اِنَّ لِلَّہ بھی پڑھا، صبر بھی کیا اور یہ الفاظ بھی کہے، اور کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ان الفاظ کا ایسا اثر تھا کہ اللہ نے مجھے کائنات میں پھر اس کے بعد وہ خامد عطا کیا ہے کہ ساری کائنات میں اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے نکاح میں آ گئی ہوں، اتنا اچھا دے دیا نعم البدل۔ اب یہ حضور کے نکاح میں آئی ہیں، سیدہ ام سلمہ حضور کے نکاح میں آئی ہیں، اور جب یہ حضور کے نکاح میں آ گئی نا تو یہ بیٹا پچھلے خامند تھا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا جس کا نام سلمہ تھا، اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو سلمہ ہے اور اس عورت کی کنیت ام سلمہ ہے۔ اب یہ بچہ بھی آ گیا۔ اب یہ بچہ آیا تو یہ خود کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے نا گھر میں آ کر، تو مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک ہے، اولاد کی تربیت کا ایک انداز ہے کہ جو اللہ بتانا چاہتے تھے امت کو کہ اللہ کے نبی کیسے کرتے ہیں۔ ہم تو بچوں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے نا، گھروں میں یہ معمول ہوتا ہے بچوں کو اپنے ساتھ کھانے پہ نہیں بٹھاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں ان کو الگ برتن میں دے دو، یہ بچے ہیں جی ان کو بڑوں کے ساتھ نہ بٹھاؤ، نہیں، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے برتن میں کھلائیں، اور اس کا ایک فائدہ ساتھ یہ بھی ہو کہ ہم خود بھی سنت کے مطابق کھائیں، اور بچے سے یہاں کوئی فرق ہو رہا ہو تو اس کو بھی ساتھ ساتھ سمجھائیں اور سنت کے مطابق کھانے کے طریقے ان کو سکھائیں۔ اب کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے ساتھ بٹھا لیا، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ اب میں کیا کر رہا تھا کہ میں بچوں کی طرح جو ہے پورے برتن میں ہاتھ پھیر رہا تھا، کبھی ادھر سے تھوڑا سا اٹھا کھا لیا، کبھی تھوڑا سا دوسرے کونے سے اٹھا کے کھا لیا۔ اب اللہ کے نبی مجھے تلقین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سم اللہ تعالی، بیٹا جب کھانا شروع کرو نا تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، وکل بے یمینے کا، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وکل مما یلی کا، اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ تو یہ سارے طریقے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہوئے خود سکھائے ہیں۔ اس میں بھی کیا تلقین ہے کہ ہم اپنے کاموں کا، کھانے پینے کا، ساری چیزوں کا آغاز کس سے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ہر وہ کام، جائز کام کہ جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اس میں اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے شروع میں بالکل آغاز میں جو لفظ با ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ اب کس کے ساتھ؟ تو تین چیزیں مفسرین نے یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ ایک بات جو ہے یہ مصاحبت کے لیے کہ یا اللہ تو میرے ساتھ ہے، اللہ کی معیت کے لیے، اور دوسرا بات جو ہے یہ برکت کے لیے، یا اللہ تیری برکت سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ تصور ہو کہ میرا اللہ اس کام میں میرے ساتھ ہے، دوسرا اس کام میں اللہ نے برکت ڈالی ہے، اور تیسرا بات جو ہے یہ استعانت کے لیے، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں۔ جس کام میں بندے کے ساتھ اللہ کی ذات خود موجود ہو، جس کام میں اللہ کی ذات خود برکتیں ڈال رہی ہوں، جس کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، تو پھر یاد رکھیے وہ کام کبھی بندہ ناکام نہیں ہوتا، اپنے کاموں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر کام میں جہاں بھی جائیں، جو بھی کام شروع کریں، اس کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ضرور پڑھیں، اللہ کے ناموں سے اپنے سارے کاموں کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ، وفر بنا ما انت آلہ، فإنک آل التقوی و آل المغفرہ۔